अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। गुज़िश्ता रोज अडयाला जेल में GHQ हमला केस की समाअत हुई। खान साहब भी उसके अंदर मुलजिम है। कल जब अदालत लगी, जेल के अंदर खान साहब को बुलाया गया तो खान साहब ने जेल के अमले को बताया कि मैं अभी एक्सरसाइज कर रहा हूं, एक्सरसाइज करने के बाद मैं शावर लूंगा और उसके बाद मैं अदालत में आऊंगा। खान साहब जब से जेल में गए हैं वो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं। माजी में आपको याद होगा, हमारे जो भी रहनुमा जेल में जाते थे तो पहले वो अस्पताल में मुंतकिल हो जाते हैं या किसी और जगह पे मुंतकिल हो जाते हैं, उनको ये मसला हो जाता है, वो मसला हो जाता है। जब से खान साहब जेल में गए हैं मसलसल वो एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, माशाल्लाह उनकी सेहत भी ठीक है। और उनका जो सबसे बड़ा गिला जेल के अंदर रहा है वो भी ये रहा है कि भाई मुझे एक्सरसाइज का इक्विपमेंट नहीं मिल रहा, एक्सरसाइज के लिए सामान नहीं मिल रहा। मुझे अभी तक याद है कि खान साहब जब जेल में गए थे नए नए तो अडयाला जेल में उनसे कुछ वकला मिलने गए और उस जमाने में जब मुलाकात होती थी तो एक बड़ा टेबल था, खान साहब उसके पीछे बैठे होते थे और वकला आके दूसरी साइड पे बैठते थे और जेल का अमला भी वहां पे खड़ा होता था। तो खान साहब से उन्होंने पूछा कि आप कैसे? उनका जी मैं बड़े जो ना मुझे बड़ा मैं इस वक्त तकलीफ में हूं, मुझे बड़ा इन्होंने तंग किया हुआ है। उन्होंने पूछा क्या मसला है? उन्होंने कहा जी मैं इनसे डंबल मांग रहा हूं, 14-14 केजी के डंबल, लेकिन ये मुझे डंबल नहीं दे रहे। आप देखते हैं ये मेरे मसल्स भी कमजोर हो रहे हैं, मुझे डंबल चाहिए, मैंने एक्सरसाइज करनी है। जब वो नए नए जेल में गए थे उसके बाद फिर उनको कुछ सामान वहां पे सप्लाई किया गया, दिया गया और उससे फिर वो हर रोज एक्सरसाइज करते हैं। लेकिन बताने का मकसद ये है कि जेल के अंदर ट्रायल हो रहा है, 2 साल हो गए हैं और 2 साल के बाद भी खान साहब का स्पिरिट ये है कि वो कहते हैं कि भाई पहले मैं एक्सरसाइज करूंगा, एक्सरसाइज करने के बाद शावर लूंगा और उसके बाद मैं अदालत में आऊंगा। अब वो ये ऐसा क्यों कहते हैं? वो जो भी उनसे मिलने जाता है वो ये कहते हैं कि जी इस अदालत ने वो ही करना है जो इसकी मर्जी है, इन्होंने मुझे सजाएं सुनानी है तो लिहाजा मुझे कोई इतनी परवाह नहीं है, जब मेरी मर्जी होगी मैं आ जाऊंगा, जो इनकी मर्जी होगी वो फैसला सुना देंगे। अब ये खान साहब का बयानिया है, उनकी जमात का बयानिया है। बाकी अदालतें तो आपको पता है आइन के मुताबिक और कानून के मुताबिक फैसले करती हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले एक और खदशे का इजहार कर रहे हैं। बैरिस्टर गौर साहब ने भी उस चीज का जिक्र किया। उसके अलावा इनके दीगर जो वकला रहनुमा हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उसमें यह बताया गया कि जनाब खान साहब को अडयाला जेल से कहीं और शिफ्ट करने का प्रोग्राम बनाया जा रहा है, जिसका बुनियादी मकसद यह है कि खान साहब को आइसोलेट किया जाए, दूसरों से अलहदा किया जाए। और बैरिस्टर गौर साहब ने कहा इस हवाले से कि खान साहब की अडयाला जेल से मुंतकिली के खिलाफ आला अदलिया जाएंगे। सबसे दरखास्त करूंगा कि ऐसे इकदाम ना उठाएं, ये गैर आईनी और गैर कानूनी होगा। खान साहब को आइसोलेशन में नहीं रखा जा सकता। पहले सख्तियां बहुत हो चुकी हैं, तनाव बड़ा बढ़ चुका है, इससे मजीद तनाव जो है बढ़ेगा, इससे मजीद कशीदगी होगी, सियासी नोयत की कशीदगी होगी, तो लिहाजा ऐसा ना किया जाए। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ये कह रहे हैं कि खान साहब को अडयाला जेल से किसी और जेल में मुंतकिल किया जाएगा और ऐन मुमकिन है कि जो पिंडी में एक मुबैना तौर पे नई जेल बनी है जिसके हवाले से पिछले दिनों खबरें भी आई थी, खान साहब को वहां पे शिफ्ट किया जाएगा। अच्छा, अलीमा खान साहबा का यह कहना है कि खान साहब को अगर आइसोलेट कर दिया गया तो उसके बाद क्या हिकमत अमली होगी। इस हवाले से खान साहब ने अपनी बहनों को पहले ही बता दिया है कि आपने क्या करना है और क्या नहीं करना। आप देखते हैं कि खान साहब को अडयाला जेल से किसी और जगह मुंतकिल किया जाता है या नहीं किया जाता, लेकिन तहरीक इंसाफ वाले इसके ऊपर एक तरह से काफी ज्यादा परेशानी का इजहार कर रहे हैं और बार बार इस चीज का जिक्र कर रहे हैं कि ये प्लानिंग हो रही है कि खान साहब को अडयाला जेल से किसी और जेल में मुंतकिल किया जाए, जहां पे इनको आइसोलेट किया जाए। इनकी मुलाकातें उस तरीके से जो वकला के साथ होती हैं, दीगर लोगों के साथ होती हैं, वो मुलाकातें उस तरह ना हो सकें, उन पे एक तरह से पाबंदी लगाई जाए। अच्छा, ये सामने आप देख सकते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो ऑफिशियल ट्विटर या एक्स अकाउंट है, वहां से ये ट्वीट किया गया है। सलमान बट साहब की तस्वीर लगाई गई है। 135 मैचेस इन्होंने पाकिस्तान के लिए खेले, 5209 रन बनाए, उसके अलावा 11 सेंचुरीज इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में की। और सलमान बट साहब को बुनियादी तौर पे उनकी सालगिरह थी गुज़िश्ता रोज, तो उनको सालगिरह की मुबारक दी गई है। अब ये वो सलमान बट साहब हैं जो मैच फिक्सिंग के अंदर सजा याफ्ता हैं, बरतानिया की जेल में रहे, लेकिन पीसीबी इनकी तस्वीर लगा के भी इनको सालगिरह की मुबारक दे रहा है। लेकिन खान साहब की जब सालगिरह थी पिछले दिनों, उनकी तस्वीर नहीं लगाई गई। अब क्या ये कोई इनोसेंट मिस्टेक है? नहीं, ये पीसीबी में जिस तरह की सियासत है, आपको पता है कि पीसीबी को किस तरह चलाया जा रहा है। फिर निगरान काबीना के अंदर कौन वहां पे वजीर थे,
کس کو لایا گیا ہے جو پی سی بی کا میڈیا دیکھ رہا ہے، یہ تھوڑا سا اگر آپ گوگل کریں تو آپ کو پتا چل جائے گا. تو یہ سلمان بٹ صاحب سے کوئی محبت نہیں ہے، یہ بنیادی طور پہ پاکستان تحریک انصاف کو ایک طرح سے چڑھانا ہے، ان کے ووٹر سپورٹر کو چڑھانا ہے کہ ایک سزا یافتہ کرکٹر کو جو میچ فکسنگ میں سزا یافتہ ہے، ہم اس کو بھی سالگرہ کی مبارکباد دیں گے لیکن عمران خان کا نام نہیں لیں گے. پچھلے دنوں جب انہوں نے ٹویٹ نہیں کی پی سی بی نے تو کافی زیادہ ان کے اوپر تنقید ہوئی، لیکن میرے خیال میں ان کا بنیادی مقصد بھی یہی تھا. اور پی سی بی کے اندر آپ کو پتا ہے سیاست ہے، محسن نقوی صاحب آپ کے وزیر داخلہ بھی ہیں، وہ آپ کے سینیٹر بھی ہیں، پھر اس کے علاوہ ایک ان کا ادھر نگران وزیر تھا وہ بھی اب ادھر آ گیا ہے، کچھ اور لوگ بھی ہیں. تو یہ ایک طرح سے واضح پیغام ہے کہ بھائی جو ہماری مرضی ہوگی ہم وہی کریں گے. سلمان بٹ نے جتنی مرضی وہ میچ فکسنگ کی ہو، جو مرضی کیا ہو، ہم نے اس کو سالگرہ کی مبارکباد دینی ہے. اور اس میں کچھ لوگ کہیں گے کہ جی سیاست انوالو نہیں ہے، لیکن واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ پی سی بی کو اس سے کوئی ایشو نہیں ہے. اگر ایک وہ میچ فکسر کو جس کو برطانیہ کی عدالت سے سزا ہوئی، جو سزا یافتہ ہے، جس کا جناب جس کو پوری اپنی جیل بھی کاٹنی پڑی، اگر اس کو ہیپی برتھ ڈے کہا جا سکتا ہے تو عمران خان صاحب کو کیوں نہیں کہا جا سکتا، جس نے پاکستان کے لیے واحد 50 اوورز کے گیم کے اندر ورلڈ کپ جیتا ہوا ہے، جو پاکستان کا اتنا بڑا کرکٹر ہے، دنیا بھر میں لوگ اس کو جانتے ہیں. لیکن ان کے حوالے سے ٹویٹ نہ کی گئی، سلمان بٹ صاحب کے حوالے سے ٹویٹ کی گئی، اور خصوصاً جو سلمان بٹ صاحب کے حوالے سے ٹویٹ کی گئی ہے، اس سے لگتا یہ ہے کہ یہ پی ٹی آئی کو اور ان کے ووٹر سپورٹر کو ایک طرح سے منہ چڑھانے والی حرکت ہے کہ بھائی جاؤ کر لو جو کرنا ہے، ہماری جو مرضی ہوگی ہم وہ کریں گے. باقی پی سی بی کے اندر آپ کو پتا ہے کہ انڈیا کے ساتھ جو معاملات چل رہے ہیں وہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن یہاں پہ واضح طور پہ لگتا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو جان کے اگنور کیا گیا، اور اگنور کرنے کا مقصد ان کے ووٹر سپورٹرز کو ایک طرح سے جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ تھوڑا سا چڑھانا ہے. کیا وہ چڑھیں گے؟ نہیں، میرا نہیں خیال اس سے کوئی فرق پڑتا ہے. ساری دنیا کو پتا ہے کہ سلمان بٹ صاحب کون ہیں، وہ کتنے بڑے پلیئر ہیں، اور ساری دنیا کو پتا ہے کہ عمران خان کا کیا سٹیچر ہے پاکستان کی کرکٹ میں. اور اس طرح کی منصوبے بنانے والے، میں آپ کو پہلے بھی کہتا ہوتا ہوں، چلاکیوں سے وہ نہیں بنتے، بیانیے نہیں بنتے، چلاکیوں سے جو ہے وہ نظام نہیں چلتے. آپ کو ایک اس میں اسٹریٹجی ہونی چاہیے، اس میں بردباری ہونی چاہیے، اس میں تھنکنگ ہونی چاہیے. اس نظام کا المیہ یہ رہا ہے کہ یہ جو موجودہ حکمران ہیں، آپ ان کے وکیل دیکھ لیں، چاہے وہ میڈیا پہ بیٹھے ہوں، ان کے چاہے وکیل جو ہے سیاست کے اندر ہوں، میرے کہنے کا مقصد ہے کہ جو لوگ ان کو سپورٹ کرتے ہیں، اگر آپ ان کی گفتگو سنیں، ان کی باتیں سنیں، ان کے ڈائلاگ سنیں، ان کی ٹویٹس دیکھیں، ان کے ولاگ دیکھیں، تو آپ کو ہائی آئی کیو لیول کے لوگ نظر آتے ہیں کہ بہت ہی اعلیٰ اور ہائی آئی کیو لیول کے لوگ ہیں وہ، جس قسم کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. سم ٹائم کہا جاتا ہے کہ بیوقوف دوست سے عقل مند دشمن بہتر ہوتا ہے. تو پر اچھی بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ موجودہ جو حکومت ہے، موجودہ جو سسٹم ہے، نظام ہے، ان کے جو سارے دوست ہیں، جو سارے ہمدرد ہیں، وہ سارے ہائی آئی کیو لیول والے ہیں اور سارے جو ہے عقل مند لوگ ہیں. تو وہ تو کم از کم ان کو مسئلہ نہیں ہے. پر اینی وے، ہائی آئی کیو لیول سے یاد آیا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب اکثر ایلن مسک کے حوالے سے یہ کہتے ہوتے تھے کہ جی یہ بڑا ہائی آئی کیو لیول بندہ ہے، اور پھر ان کی جو لڑائی ہوئی وہ سب کے سامنے ہے. لیکن ایک اور چیز، کل سے کافی زیادہ سوشل میڈیا کے اوپر اس کے اوپر بحث بھی ہو رہی ہے. ایک کلپ ہے مریم بی بی کا، اور مریم بی بی بتا رہی ہیں کہ جناب انہوں نے ایک ویڈیو دیکھی، اور اس ویڈیو کے اندر انہوں نے کیا دیکھا، ذرا آپ خود سنیے گا. اگر وہ جو اس طرح ایکسپلین کر رہی ہیں آپ بہتر طریقے سے سمجھ سکیں گے، پھر ہم گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. میرے پاس ایک ویڈیو آئی، سترا پنجاب کے میرے 2-3 بچے تھے، میری تصویر لگی تھی یا ٹرک پہ تصویر لگی تھی، اس کے اوپر کچھ مٹی لگ گئی تھی. ایک چھوٹے سے گلاس میں پانی لے کے میری تصویر کو دھو رہے تھے پیار سے، اور پیچھے ماں والا گانا لگایا ہوا تھا. وہ منظر دیکھ کے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. جی آپ نے سنا، وہ بتا رہی ہیں کہ ستھرا پنجاب کے کوئی جوان تھے، اور مریم بی بی کی تصویر کے اوپر کوئی مٹی پڑی ہوئی تھی، انہوں نے تھوڑا سا پانی پھینکا اور وہ صاف کیا. وہ ویڈیو کسی نے ان کو بھیجی، اور پیچھے ماں کا گانا بھی لگا ہوا تھا، اور اس کا وہ شکریہ ادا کر رہی ہیں. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی زبردست قسم کی گورننس ہو رہی ہے، کتنی کیئرنگ ہے، کتنی ہائی انٹلیکچوئل لیول کے اوپر سب کچھ ہو رہا ہے. لوگ بھی خیال کر رہے ہیں، ستھرا پنجاب والے بھی، اور مریم بی بی تک ایسی ویڈیوز بھی پہنچ رہی ہیں، اور اس ویڈیوز کے اوپر وہ جو ہے کامنٹ بھی کر رہی ہیں، اور وہ بتا رہی ہیں کہ وہ کتنی شکر گزار ہیں. اب اس طرح کی کوئی ویڈیو مجھے بھیجے کوئی میرا دوست کہ جناب یہ تمہاری تصویر ہے، اس کو ہم صاف کریں، اور پیچھے بھائی کا گانا لگاؤ، تو یقیناً بہت زیادہ خوشی ہوگی. اور یقیناً اب میرا ہائی آئی کیو لیول دوست ہو اور میرا بھی ہائی آئی کیو لیول ہو، تو اب پھر ہم دونوں اس چیز کو انجوائے بھی کریں گے. پر اینی وے، یہ اس وقت پنجاب ہے، یہ ہے صورتحال، وہاں پہ اتنی اچھی صورتحال ہے. ایک وہ بزدار کا پنجاب تھا. کبھی آپ نے سنا کہ کسی نے بزدار کی تصویر پہ ٹاکی لگائی ہو؟
اور اس کے بعد پیچھے جو ہے کوئی ماموں والا گانا لگا دیا ہو یا کسی اور والا کوئی بھی گانا لگایا ہو اور وہ ویڈیو کبھی بزدار تک پہنچی ہو. تو جب عوامی لیول پہ لوگ آتے ہیں، جب عوام سے منتخب ہو کے لوگ آتے ہیں، جب ایک پوری جو ہے وہ سسٹم، پوری حکومت، پورا اتحاد ہائی انٹلیکچوئل جو ہے کے اوپر مبنی ہو، ہائی انٹلیکچوئلٹی آپ کو نظر آ رہی ہو ہر چیز کے اندر، تو پھر وہ جو ستھرا پنجاب کے وہ بچے جو صفائی کرتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کا آئی کیو لیول جو ہے وہ ہائی نہیں ہے. ان کا آئی کیو لیول اتنا ہائی ہے کہ وہ جناب وہ پیچھے ماں کا گانا لگا کے اور وہ ٹاکی پھیرتے ہوئے وہ ساتھ ویڈیو بھی بناتے ہیں. تو اچھی بات ہے، اس کو ہم سب کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اچھا جی، بیرسٹر عقیل صاحب نے ٹویٹ کیا ہوا ہے، حکومت کے منسٹر ہیں، سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، جس میں وہ کوسچن کر رہے ہیں کہ ایز دا فیڈرل منسٹر فار لا اینڈ جسٹس، انہوں نے کہا ہے کہ میں جو منسٹر انکلیو ہے اس میں انٹائٹلڈ ہوں کہ مجھے ایک گھر ملے، لیکن میں نے وہ گھر نہیں لیا ہوا کیونکہ مجھے ضرورت نہیں ہے. کوسچن از ہاؤ ڈیڈ ہی سیکیور اے ہاؤس دیئر، یعنی وہ ایمل ولی صاحب کے حوالے سے کوسچن کر رہے ہیں کہ بھائی ایمل ولی خان صاحب کو کس حیثیت میں وہاں پہ گھر دیا گیا ہے. حسن ایوب صاحب نے بھی اسی حوالے سے ٹویٹ کیا ہوا تھا. اب بڑا کوسچن یہ ہے کہ ایمل ولی خان صاحب کو کیا یوگوسلاویا کی حکومت نے وہاں پہ گھر الاٹ کیا؟ حکومت کس کی ہے بھائی؟ آپ گھر واپس لے لیں. آپ ہمیں کیوں بتا رہے ہیں؟ یہ پہلے وزراء ہیں اس دور حکومت میں ہم دیکھ رہے ہیں جو عوام کو چگلیاں لگاتے ہیں. کبھی وہ کہتے ہیں جی افسران نے پرتگال میں پراپرٹیز لے لی. بھائی آپ نے ہمیں چگلیاں نہیں لگانی، آپ نے ہمیں شکایتیں نہیں لگانی، آپ نے ان کو گھر خالی کروا کے ہمیں بتانا ہے کہ بھائی یہ عوام کا پیسہ لوٹا جا رہا تھا، یہ یہاں پہ ٹھیکیدار لوٹ رہے تھے، یہاں پہ بیوروکریسی لوٹ رہی تھی، یہاں پہ سیاستدان لوٹ رہے تھے، تو ہم نے یہ بچا لیا، ہم نے یہ ایکشن لیا. لیکن یہ پہلی حکومت ہے جو عوام سے سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ کوسچن کر رہی ہوتی ہے، عوام سے سوشل میڈیا پہ جو ہے یہ لوگ شکایتیں لگا رہے ہوتے ہیں. اب ایمل ولی خان صاحب سے سیکیورٹی وغیرہ بھی واپس لی گئی، وہ سارا معاملہ ان کے ساتھ چل رہا تھا. ایمل ولی خان صاحب نے گزشتہ روز میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اگر مجھے کچھ ہوگا تو اس کے ذمہ دار محسن نقوی صاحب ہوں گے. طلال چودھری صاحب کے ساتھ بھی ان کا انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا سپیٹ بھی چلتا رہا، دونوں ایک دوسرے کے خلاف بیانات وغیرہ بھی دیتے رہے. لیکن گزشتہ روز ایمل ولی خان صاحب نے ٹویٹ کی اور اپنے رویے کے اوپر معذرت کر لی. جی ہاں جی، معافی مانگ لی ایمل ولی خان صاحب نے. یہ سامنے آپ ان کا ٹویٹ دیکھ سکتے ہیں. انہوں نے بتایا کہ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کل میری تقریر سے قبل وزیر اعظم کے ساتھ میری ملاقات، جو دراصل ان کے دورہ امریکہ پر بریفنگ تھی، کا ذکر کیا. اس حوالے سے میں ضروری وضاحت دینا چاہتا ہوں. باقی جمعرات کو لگائے گئے الزامات کا جواب تفصیل سے دوں گا. سینٹ آف پاکستان میں تقریر کے بعد وزیر اعظم پاکستان نے مجھے دورہ امریکہ پر بریفنگ دینے کے لیے مدعو کیا. میٹنگ کے آغاز میں انہوں نے مجھ سے معذرت کی اور کہا کہ یہ سب کچھ پارلیمان میں دورہ امریکہ سے پہلے ہونا چاہیے تھا. میں نے ان کی یہ معذرت اسی وقت قبول کی اور کہا کہ میری تقریر اٹھا کر دیکھ لیں. میں نے ایوان کی بالادستی کی بات کی ہے، کسی کی تضحیق نہیں کی. میری تربیت ایسے گھر میں ہوئی ہے جہاں بڑوں اور چھوٹوں سے بات کرنے کا سلیقہ اور تمیز سکھائی جاتی ہے. وزیر اعظم نے اپنی بریفنگ میں وضاحت کی کہ بعض دوروں پر انہیں فیلڈ مارشل کو ساتھ لینے کی ضرورت پیش آتی ہے. کچھ اسٹریٹجک مجبوریوں کی بنا پر وہ ان کو ساتھ لے کر جاتے ہیں. انہوں نے ٹرمپ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی تصویر کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا صدر ٹرمپ کو دیا گیا پتھروں کا تحفہ فیلڈ مارشل نے اپنی جیب سے خریدا تھا اور اس کا معدنیات کی کسی ڈیل سے کوئی تعلق نہیں تھا، ملکی یا غیر ملکی کسی چیز سے کوئی تعلق نہیں. آگے وہ لکھتے ہیں کہ میں نے کہا کہ مجھ میں یہ جرت ہے کہ اگر کھلے عام تنقید کر سکتا ہوں تو غلطی ہونے پر معذرت بھی کر سکتا ہوں. اگر اس تصویر کا پختونخوا اور بلوچستان کی معدنیات یا کسی سودے سے کوئی تعلق نہیں تو میں معذرت خواہ ہوں. پختونخوا اور بلوچستان کی معدنیات پر حق وہاں کے عوام کا ہے، اس میں مقامی لوگوں کو شامل کیا جانا چاہیے. ہم نہ ترقی کے مخالف ہیں نہ ہی معیشت کی بہتری کے مخالف ہیں. تو بنیادی طور پہ انہوں نے کہا کہ جو انہوں نے باتیں وغیرہ کی ہیں اس کے اوپر انہوں نے معذرت کر لی کہ اگر مجھے کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں نے کوئی غلط بات کی ہے حکومت کے حوالے سے، حکومتی شخصیات کے حوالے سے، تو میں اس کے اوپر معذرت کرتا ہوں. اچھا جی، ٹرمپ کے جو مشیر ہیں ساجد تارڑ صاحب، جو الیکشنز کے دنوں میں پاکستان میں آ کے کافی انٹرویوز وغیرہ بھی دیتے رہے، انہوں نے گزشتہ روز ایک ٹویٹ کیا ہوا تھا جس میں ایک تصویر انہوں نے لگائی ہوئی تھی. آپ اس میں خان صاحب پیچھے نظر آ رہے ہیں، آگے سنم جاوید نظر آ رہی ہے. سنم جاوید کے ماتھے کے اوپر انڈیا کا جھنڈا لگا ہوا ہے اور ساجد تارڑ صاحب نے لکھا ہوا ہے کہ پاکستان شوڈ ٹیک کیئر آف دیز ان سائڈ پراکسیز آف دا اینیمیز. ٹی ٹی پی، بی ایل اے، پی ٹی آئی ہیو دا سیم آبجیکٹیوز. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. وہ یہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو ٹی ٹی پی کے ساتھ اور بی ایل اے کے ساتھ ملا دیا.
وہ پاکستان تحریک انصاف جس نے پاکستان میں سب سے زیادہ ووٹ لیا، جس کے سب سے زیادہ اراکین پارلیمنٹ سینٹر کے اندر ہیں، جس کی ایک صوبے میں حکومت ہے، جس کے کروڑوں ووٹ جناب پنجاب میں ہیں، جس کو سندھ میں ووٹ پڑا، جس کی سینٹ میں اتنی زیادہ سیٹیں، لیکن اس جماعت کو ساجد طارق صاحب نے ٹی ٹی پی کے ساتھ اور بی ایل اے کے ساتھ ملا دیا۔ کیا یہ جو انہوں نے کمپیریزن کیا ہے یہ درست ہے؟ آپ کی اس پہ کیا رائے ہے ضرور ہمیں کامنٹ کر کے بتائیے گا، پر میرا نہیں خیال کہ آپ کسی سیاسی جماعت کو ان پراکسیز کے ساتھ ملا سکتے ہیں۔ اب جو بھارت کی پراکسیز ہیں وہ جو کچھ کر رہی ہیں وہ تو سب کو پتا ہے، وہ خیبر پختونخوا کے اندر بھی کر رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان کے اندر بھی وہ کر رہے ہیں۔ اچھا، بھارت نے ایک اور گیم ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ پاکستان کے جو جہاز گرانے کے حوالے سے انہوں نے دعویٰ کیا ہے، یہ انٹرنیشنل میڈیا میں کیا کرتے رہے اس حوالے سے میرے پاس کچھ انفارمیشن ہے، وہ بھی میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ لیکن پہلے خیبر پختونخوا سے شبلی فراز صاحب کی جو سینٹ کی سیٹ خالی ہوئی ہے، اب اس پہ پاکستان تحریک انصاف کے جو خرم صاحب ہیں وہ فائنل وہاں سے کینڈیڈیٹ ہیں، اور وہ شبلی فراز صاحب والی جو سیٹ ہے اس کے اوپر عمران خان صاحب نے ان کو نامزد کیا ہے۔ اچھا، اچانک آپ نے دیکھا ہوگا کہ انڈین آرمی چیف نے بھی کچھ باتیں کرنا شروع کر دیں۔ بھارت کے ایئر فورس چیف نے دعویٰ کیا کہ ہم نے پاکستان کے 5 طیارے مار گرائے، ہم نے پاکستان کا یہ مار گرایا، وہ مار گرایا۔ اب ہوا یہ ہے کہ جو ان کو مار پڑی، جس طرح ان کے طیارے گرے، وہ انپریسیڈنٹڈ تھا۔ یہ اس طرح امید نہیں کر رہے تھے کہ ہمارے ساتھ وہ ہوگا۔ پھر آپ کو پتا ہے کہ بہت ساری چیزیں باہر آ گئیں، امریکہ نے اس کے اوپر بات کی، فرانس سے خبریں آنا شروع ہو گئیں۔ اب لیٹلی انہوں نے ایک کاروائی ڈالنے کی کوشش کی ہے، جو گزشتہ 1 مہینے کے دوران انہوں نے انٹرنیشنل میڈیا کو اپروچ کیا اور انٹرنیشنل میڈیا کو کہا ہے کہ ہم نے پاکستان کے اتنے طیارے مار گرائے ہیں، ہم آپ کو ثبوت دیں گے، ہم آپ کو یہ دیں گے، آپ اس کے اوپر سٹوری کریں۔ جس میں ایک بڑا انٹرنیشنل ادارہ ہے، اس کے ایک کارسپونڈنٹ کو اپروچ کیا گیا۔ آپ کو تو پتا ہے کہ صحافی ہر وقت خبر کی تلاش میں ہوتا ہے کہ کوئی خبر ملے اور اس کے اوپر ہم رپورٹ کریں۔ اینی وے، انہوں نے انٹرنیشنل میڈیا کو اپروچ کیا مختلف جگہوں کے اوپر بھارت کی جانب سے کہ جناب ہم نے پاکستان کے یہ طیارے مار گرائے ہیں، یہ فوٹو ہے، یہ ہے، وہ ہے، اس قسم کی باتیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی، اگر ہمارا ایئر فورس چیف بھی آگے آ کے بیان دے گا، اور بعد میں اس نے بیان بھی دیا، تو آرمی چیف بھی اگر کہہ رہا ہے اور ایئر فورس چیف بھی کہہ رہا ہے، تو اس میں تو یقیناً حقیقت ہوگی۔ لیکن ہوا یہ ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا کو، جس کو انہوں نے یہ خبریں فیڈ کرنے کی کوشش کی، اب یہ گودی میڈیا تو ہے نہیں ہے، وہ ساری اپنی تحقیقات ابھی سے نہیں، وہ کافی ماہ سے کر رہے ہیں کہ کون سے طیارے گرے، کس کے طیارے گرے۔ اب ان کو پتا چل گیا کہ رافیل گرا، تو اس کا کون سا پارٹ کہاں سے آیا، اس فیکٹری کو پتا چلا۔ اب پاکستان کے جو طیارے ہیں، اگر کوئی F-16 گرتا ہے تو F-16 کے جو بھی پارٹس بناتی ہیں کمپنیاں، ان کو فوراً پتا چل جائے گا کہ کیا ہوا، کسی پائلٹ نے ایجیکٹ کیا۔ جب بھی وہ چیز ڈپلوائے ہوتی ہے پتا چل جاتا ہے۔ اسی طرح پاکستان کے جو JF-17 تھنڈر طیارے ہیں، ان کے اندر جو سیٹس وغیرہ لگی ہوئی ہیں جن کو پائلٹ ایجیکٹ کر سکتا ہے، وہ غالباً برطانیہ کی بنی ہوئی ہے۔ کچھ اور پرزے بھی ہیں ادھر ادھر سے، اس کو جب نقصان پہنچتا ہے تو وہ پوری دنیا میں پتا چل جاتا ہے، جو متعلقہ ادارے ہوتے ہیں، لوگ ہوتے ہیں، ان کو کہ جی یہ جہاز تباہ ہو گیا ہے۔ تو جو انہوں نے فیڈ کرنے کی کوشش کی، اگلوں نے آگے سے کہا کہ بھائی ایسی تو کوئی چیز بھی کہیں پہ بھی ریڈار پہ نہیں آ رہی، نہ کسی برطانوی کمپنی نے بتایا، نہ کسی یورپین کمپنی نے بتایا، نہ کسی امریکن کمپنی نے بتایا۔ اب آپ کی بات پہ تو ہم صرف یقین نہیں کر سکتے۔ تو یہ ایک انہوں نے بیانیہ بنانے کی کوشش کی کہ کسی طریقے سے اور کچھ نہیں مودی کو ملتا تو مودی کو اتنا مل جائے کہ انٹرنیشنل کسی معتبر ادارے میں، اب بھارتی جو میڈیا وہ جو مرضی کرتا رہے، ان کو بھی پتا ہے کہ جب تک کسی انٹرنیشنل ادارے میں کوئی چیز نہیں چھپے گی، کوئی اس کے اوپر یقین نہیں کرے گا۔ تو انہوں نے بھرپور کوشش کی کہ کوئی اینگل نکال کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جائے کہ ہم نے پاکستان کو جناب بڑا نقصان پہنچایا اور پاکستان کے ساتھ ہم نے یہ کیا وہ کیا، لیکن کچھ ایسا نہیں ملا اور ہر جگہ سے ان کو ضلالت کا سامنا کرنا پڑا۔ اور اب ان کے جو ہے وہ ایئر فورس چیف اور وہ سارے بیانات دے رہے ہیں، لیکن پوری دنیا کو پتا ہے کہ یہ سراسر جو ہے غلط بیانی کر رہے ہیں، اپنی جو ہزیمت ہے اس کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب آنے والے دنوں میں کیا یہ دوبارہ کوئی بڑی کاروائی کر سکتے ہیں؟ بہت سارے لوگ اس حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ یہ کاروائی ہو سکتی ہے، میرے پاس انفارمیشن نہیں ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ اتنی جرت کریں گے کہ جس قسم کے ان کو جوتے پہلے پڑے ہیں، اتنے جوتے کھانے کے بعد اگر ان میں تھوڑی سی بھی عزت غیرت ہوئی تو میرا نہیں خیال کہ یہ دوبارہ جرت کریں گے کہ آ کے پاکستان کا مقابلہ کریں یا پاکستان پہ دوبارہ حملہ کریں۔ اور ویسے بھی اب اس دفعہ پاکستان نے بھی کہا ہے کہ بھائی اگر آپ ایسی حرکت کریں گے
تو پھر ہم دوسرے اینڈ سے شروع کریں گے. یہ جو آپ کے بڑے بڑے بزنس مین ہیں نا جن کی بڑی بڑی فیکٹریاں ہیں اور یہ اور وہ, پھر ہم وہاں سے معاملہ شروع کریں گے. لیکن یہ چیز کافی زیادہ ہے کہ ادھر سے جو بیانات آ رہے ہیں اس کی وجہ سے کشیدگی تو ہے, پر وہ کچھ کریں گے مجھے نہیں لگتا. باقی تو میرے پاس انفارمیشن نہیں ہے. اگر انہوں نے کچھ کیا تو پھر کر کے دیکھ لیں, پہلے بھی کیا تھا اور جواب مل گیا تھا. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.